अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल कुरान कोर्स में आप सबको खुश आमदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा न्यू लेसन है सूरह आले इमरान आयत 162 टू 171। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदना इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअु व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दावतिन ला युस्तजाबु लहा। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत देखिए, आयत नंबर 162। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्या जो शख्स अल्लाह ताला की रजामंदी के पीछे चला, उसकी मानन है जो अल्लाह ताला की किसी नाराजगी के साथ लौटा, और उसका ठिकाना तो जहन्नुम में है। वबिअसल मसीर, और बहुत ही बुरा ठिकाना है। अफमन इत्तबअ रिदवान अल्लाहि कमन बाअ बिसखति मिन अल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, तो क्या जो शख्स अल्लाह की रजामंदी के पीछे चला, और वो उस जैसा हो सकता है जो अल्लाह ताला की किसी नाराजगी के साथ लौटा है? तो जो शख्स अपने आमाल से अल्लाह ताला की रजा चाहेगा, वो उस जैसा तो कभी नहीं हो सकता है ना, जो गुनाह करके अपने रब को नाराज करता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है एक मोमिन मुखलिस शख्स का एक काफिर और मुनाफिक शख्स से। तो दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ फरमा रहे हैं, यहाँ फिर उन्हीं दो गिरोह का तकाबुल यानी कंपैरिजन पेश किया गया है, जो ग़ज़वा बदर या अहद में जो फरमा मतलब आजमाइश में मुब्तला किए गए थे। और उनमें से एक गिरोह जो अल्लाह ताला की रज़ामंदी और उसके दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ रहा था, यानी मोमिन का, और दूसरा जो अल्लाह ताला के दीन को कुचलने और मुसलमानों को सफ़ा हस्ती से नेस्त नाबूद करने के लिए लड़ रहा था, यानी मुनाफिकीन या काफिर। और यही जो दूसरा गिरोह अल्लाह ही के गज़ब में गिरफ्तार हो रहा था और बिलाखिर अपना जो वजूद ही खो बैठा, और आखिरत की जो ज़िंदगी में वो जहन्नम उसी की क्या है, नसीब में होने वाली है। तो लड़ाई के एतबार से दोनों की सरगर्मियाँ एक जैसी थी, लेकिन रिज़ल्ट क्या था? और फाइनली किसी के लिए क्या जजमेंट अल्लाह ताला के यहाँ था कि एक जो है अल्लाह ताला की इनामात के साथ लौटा, और एक जो है अल्लाह ताला की गज़ब और नाराज़गी के साथ लौटा। तो कोई भी इंसान जब काम करने जाता है अल्लाह ताला के दीन में, अल्लाह ताला की राह में काम करने के लिए खड़ा होता है ना, तो दरअसल नियतें और इरादे मेन अहम इम्पोर्टेंट उसके लिए अ, पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं, यानी कि बहुत अहमियत रखती हैं उसके लिए कि उसकी नीयत और इखलास और इरादा किस कामों का है। तो एक शख्स है वो दुनिया के लिए चल पड़ा था, और दूसरा शख्स है वो आखिरत के लिए उसकी जो है मंजिल मकसूद थी। वो अल्लाह ताला की रज़ामंदी चाहता था, अल्लाह ताला की आखिरी कामयाबी चाहता था, यानी मोमिनीन। और एक शख्स है वो दुनिया के लिए भाग रहा था, मुसलमानों का ही दुश्मन था। तो एक जो है, एक की नीयत अल्लाह के लिए थी और एक की नीयत क्या थी? दुनिया की चीज़ों के लिए। तो जिनकी नीयत अल्लाह के लिए होती है, जिनकी नीयत अल्लाह के लिए खालिस होती है, जिनकी नीयत सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा मतलूब और मकसूद होती है, तो फिर अल्लाह तबारक तआला की वाक़ई में इनको रज़ा मिलती है। और एक शख्स वो जिनको दुनिया चाहिए होती है, सिर्फ़ दुनिया, दुनिया, दुनिया। तो इनको दुनिया की नाम चाहिए होता है, नमरूद चाहिए होता है, इनको फिर माल और दौलत, और इनको हर तरह से इनको तारीफ़ें चाहिए होती हैं, लेकिन लौटते किस तरीके से हैं? अल्लाह ताला की गज़ब और गुस्से की वजह से लौटते हैं। तो बात यहाँ हो रही है मैदाने जंग के बारे में, लेकिन क्या है, हम सब की अपनी-अपनी ज़िंदगियों में भी इसको हम अगर देखना चाहें तो अपनी ज़िंदगियों में भी अप्लाई कर सकते हैं कि काम तो होता है, लोग काम तो करते हैं। हज कोई करने जा रहा है, कोई उम्रा करने जा रहा है, कोई रोज़ा भी रख रहा है, कोई नमाज़ भी रख रहा है, कोई दीन की दावत का काम कर रहा है, कोई दीन की दावत के लिए अपना इल्म हासिल भी कर रहा है। उसकी नीयत है ना, उसकी जो नीयत है, तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि कोई जो है अल्लाह की रज़ामंदी के लिए ये इल्म हासिल कर रहा होता है और पढ़ा रहा होता है, लोगों को पहुँचा रहा होता है। लेकिन एक वो शख्स है, वो दीन
اس لیے پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ علم اس لیے حاصل کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے دنیا چاہیے ہوتی ہے، اس کو دنیا مطلوب اور مقصود ہوتا ہے، تاکہ اسے لوگ ہے کیا کہیں کہ اس کو عالمہ کہیں، اس کو معلمہ کہیں، اس کو واہ واہ کہے، کتنی اچھی لڑکی ہے نا یہ، دیکھو دیندار بن گئی ہے، اس کو اس کی جو ہے دنیا، اس دنیا میں لوگ اس کی واہ واہی کرے، دنیا میں اس کا نام خوب زیادہ ہو جائے، بہت بڑا اسکالر کہی جائے، اس طریقے سے۔ لیکن ایک دوسرا شخص اس کو تو صرف اور صرف اس لیے قرآن پڑھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا تذکر کرتا ہے اس کلام کا، تاکہ اسے اللہ کی رضامندی مل جائے، تاکہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوشنودی حاصل ہو جائے۔ تو یہ دونوں کیا ہے، درجے میں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، ان کے کیا ہے، ان کے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے ان کے بیچ میں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے پیچھے چلا، اس کی مانند تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کے ساتھ لوٹا ہے۔ جو اللہ کے غضب اور غصے کے ساتھ لوٹا ہے تو اس کا تو ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے۔ جو اللہ کے غصے سے، غضب سے جو لوٹا، یعنی کہ جو دنیا چاہتے تھے، جو مال غنیمت چاہتے تھے، جن کے مطلب جو صرف دنیا ان کا مقصد تھی، تو اللہ کی راہ میں جب انہوں نے جہاد کی، لڑائی کی، لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، اس کا بدلہ کیا ملے گا، جہنم کے بدلے میں ان کو ملے گا، اور آخرت میں کیا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہونے والا ہے۔ دنیا میں اللہ کے غضب اور غصے کے ساتھ لوٹے، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بڑا ہی برا وہ کیا ہے، وہ ٹھکانہ ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 163، ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، وہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے الگ الگ درجے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے، اور اس کو جو کچھ وہ کام کرتے ہیں۔ ہم درجات عند اللہ، وہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے الگ الگ طبقے ہیں، یا الگ الگ لیول ہیں، یا الگ الگ درجے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جنت کے بھی درجے ہیں اور جہنم کے بھی درجے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے درجات کیا ہیں، ان لوگوں کے مختلف ہیں۔ تو اس سے مراد وہ درجات والے ہیں، یا ان کے لیے درجات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہے، اور جو اس کو ناراض کرے، ان کے درجات ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں نا، دونوں کے درجات الگ الگ ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرے اور جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے، ان دونوں کے کیا ہے، درجات ایک جیسے نہیں ہو سکتے، سب کے الگ الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والوں کی بلند درجات ہیں، اور دوسرے کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی لیے ناراضگی والے کام کرتے ہیں، منافقت کا کام کرتے، ان کے کیا درجات ہیں، اسفل سافلین ہیں، سب سے نچلے درجے میں ہونے والے ہیں منافقین۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے، اور اس کو جو وہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر کے ارادوں، اور جو انسان کی جو بات ہوتی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مخفی نہیں رہ سکتا، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی کیا ہے، علم ہے اور خبر ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 164، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر یقیناً احسان فرمایا کہ جب انہی میں سے ایک رسول ان میں سے مبعوث فرمایا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، اور انہیں پاک کرتا ہے، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بلا شبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں پر یقیناً احسان کیا ہے کہ جب انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث فرمایا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی طرف سے رغبت اور دعا بغیر احسان عظیم کیا ہے، یعنی کوئی رغبت نہیں، کوئی دعا نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ان کے لیے نبی رحمت بنایا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، جو انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف جو روشنی کی طرف کیا ہے لے کر آتے ہیں، اور انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ رسولا من انفسہم، جو انہی میں سے ایک رسول ہیں، انہی کی جنس میں سے ہیں، اور بنی آدم میں سے ہے، اور انہیں فرشتوں میں سے نہیں لایا گیا، انہیں فرشتوں میں سے نہیں بھیجا گیا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تو کیا ہے، انہی کے اپنی نفسوں میں سے، مومنوں کے اپنی نفسوں میں سے ہیں، نہ تو وہ کسی فرشتوں کے ہی جنس سے ہیں، نہ ہی وہ کسی جنات کے جنس سے ہیں، اور نہ ہی کسی اور مخلوق کے جنس سے، بلکہ کیا ہے، وہ انسانوں میں ہی سے بھیجے گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انسانوں کے لیے نا، انسان کی پیروی کرنا کیا ہوتی ہے، پاسبل ہو جاتی، ممکن ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہمارے کوئی رسول ہوتے تو جو ہے فرشتے ہوتے،
جبریل علیہ السلام ہوتے یا میکائیل ہوتے یا کوئی جنات ہوتے یا کوئی بہت بڑا جن ہوتا تو ہم لوگ کیا ان کی پیروی کر سکتے تھے؟ نا نہیں کر سکتے تھے نا، امپاسبل نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی ایک احسان کیا کہ رسول جو بھیجے اور ہماری ہی جنس میں سے بھیجے، تاکہ ان کا وہ ہمارے کیا ہے رول ماڈل ہے، ان کو دیکھ کر کے ہم کیا ہے اپنی زندگیاں سنوار سکے، اور وہ جو مخاطب کرے تو ہم بات سن سکتے ہیں۔ اگر فرشتے ہم سے کوئی بات کہتے ہیں تو کیا ہم سن سکتے ہیں؟ کوئی جنات ہم سے کوئی بات کہتا ہے ہم کیا سن سکتے ہیں؟ نہ تو ہم ان کو سن سکتے ہیں، نہ تو ہم ان کو دیکھ ہی سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو پوری جو کائنات ہے، اس میں نہ جانے اللہ تعالیٰ کی کتنی، نہ جانے کون کون سی مخلوقات ہے نا، اور ایلینز بھی کہا جاتا ہے کہ ایلینز بھی اس دنیا میں، نہ جانے کون کون سی مخلوقات ہے، لیکن ہمیں کیا ہے، ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول بھیجا ہمارے ہی اندر، ہمارے جنس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ کسی ایلین کی شکل میں نہیں بھیجا گیا، کسی فرشتے کی شکل میں نہیں بھیجا گیا، کسی جنات کی شکل میں نہیں بھیجا گیا، نہ ہی کسی اور ایسی اندیکھی انجانی مخلوق میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول بھیجا ہمارے ہی اپنے ہی نفسوں میں سے، تاکہ وہ ہمارے اندر کیا کرے، علیہم یتلو علیہم آیاتہ، جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ تو رسول دراصل یہ 3 کام ان کے خاص ہوتے ہیں، یتلو علیہم یعنی وہ آیات کو پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور وہ تزکیہ کرتے ہیں، انہیں تزکیہ یعنی پاک کرتے ہیں۔ تزکیہ سے مراد عقائد ہیں، اعمال ہے اور اخلاقی اصلاح ہے۔ تو تزکیہ یعنی کس کو کہتے ہیں؟ تزکیہ کے معنی کیا ہے؟ تزکیہ کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ غلط چیزیں نکال دینا، دوسرا یہ ہے کہ اچھی چیزیں اندر ڈالنا، یعنی برے جو اخلاق ہیں ان کو دور کر کے اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد سنت ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ کھلی گمراہی سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ خاص کر کے بت پرستی یعنی شرک ہے۔ تو سارے جہان والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، اور خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے جن کے اندر سے آپ مبعوث ہوئے، یعنی عرب والوں کے، تو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ براہ راست تعلیم لی تھی قرآن کی، سنت کی اور حکمت کی۔ ٹھیک ہے؟ تو اس آیت میں نا ہم کافی چیزیں، ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں کہ اصلاح کے لیے نا ضروری ہوتا ہے کہ انسان جن لوگوں کی اصلاح کرے وہ ان کو اپنا جو ہے ان کو نظر بھی آئے، ان کو اپنے آپ کا نظر آئے، یعنی کہ جو آپ جس سے بات کر رہے مخاطب ہے نا ان کے سامنے آپ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مانوس بھی کرنا ضروری ہے، یعنی کہ ہلانا بھی ضروری ہے، بات چیت کرنا ضروری ہے۔ بات چیت نہیں ہوگی تو کمیونیکیشن نہیں ہوگا تو پھر آپ کیسے لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں نا، یہ بھی نہیں انسان کر سکتا ہے۔ تو اس کی زبان، اس کا رہن سہن، اس کے میل ملاپ، ملاقات، یعنی جن لوگوں کو بات تبلیغ کا پہنچانی ہے تو ان لوگوں کو ایک دین کا جو داعی ہے نا انہی لوگوں میں سے ہونا چاہیے، اور پھر یہ کہ ہمارے ہی جیسا ہو، اور ہمارے ہی میں سے کیا وہ کہیں کہ ون آف دیم، وہ یہ سوچے کہ واقعی میں یہ ہمارے ہی میں سے ہیں، اور کیا ہے ہمارے اندر ہی میں سے ہیں، یہ ہمارے جیسے ایک انسان ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے، تبلیغ کا کام کیا ہوتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کسی کی بھی اصلاح نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اپنے سے یعنی خود کو اس سے مانوس نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے؟ تو مانوس کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور ہم لوگ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں پڑھا تھا کہ جب اللہ سے انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ آپ یہ بتائیں کہ آپ آخرت میں کیسے مردوں کو زندہ کر کے اٹھائیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تم ٹھیک ہے 4 پرندے لے لو، اپنے سے مانوس کر لو۔ تو یہ مانوس لفظ جو ہم لوگ نے وہاں پڑھا تھا نا، تو مانوس کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہلانا۔ تو اصلاح کا کام مانوس کیے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کس طرح مانوس کرنا ہے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پرندوں سے مانوس کیا تھا نا، کیسے کیا تھا کہ ان کو کچھ بھی کھلاتے پلاتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان کے ساتھ وقت گزارتے تھے، پھر وہ پرندے ان سے مانوس ہو گئے، اور جب انہوں نے ان پرندوں کو ذبح کیا، پھر جیسے ہی آواز دی تو وہ پرندے دوڑے چلے آئے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی کو مانوس کرنے کے لیے پہلے کیا کرنی ہوتی ہے؟ قربانی کرنی پڑتی ہے۔ تو بعض وقت لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بلاتے تو ہیں کہ وہ ہمارے کے نہیں آتے ہیں، تو ہم نے ان کو درس میں بلائے تو ہمارے کے درس میں نہیں آتے ہیں، تو وہ
کیوں نہیں آتے ہیں؟ درس اگر آپ کو دعوت دیتے ہیں درس میں یا کسی پروگرام میں، اجتماع میں، تو کیوں نہیں آتے، کیوں نہیں شریک ہوتے؟ تو انسان کا رویہ ہی نا اجنبیوں والا ہوتا ہے. آپ ان کو اپنے سے مانوس کریں، بات چیت کریں، اچھے اخلاق پریزنٹ کریں، یعنی نا آپ کو ان سے اپنے لیول پر گفتگو کرنا ہے، ان کو سمجھ میں آنے والی ان سے بات کریں، وہ خود ہی مانوس ہوں گے. یعنی ان کی نفسیات کو سمجھنا ہے، لوگوں کی نفسیات کو سمجھے، ان سے ایسی باتیں کرے جو بات نا ان کو اپنی بات لگے، اور ان کے سر کے اوپر سے گزرنے والی بات نہ کریں کہ اتنی زیادہ ٹف عربک اگر آپ نے بول دی ان کے سامنے، یا اتنی زبردست ہائی لیول کی آپ نے اردو بول دی، تو وہ تو ان کے پلے نہیں پڑے گی نا. یا آپ نے اتنی زبردست انگلش میں ان سے بات چیت کر لی تو وہ تو ان کو سمجھ میں آنے والی نہیں نا. تو ہم لوگ کیا ہیں، سمپل سے نارمل سے ہم لوگ کو بات چیت سمجھ میں آنے والی ہے، تو ہم ہی لوگ کے لہجے میں ہم لوگوں کو کیا ہے بات پہنچانی ہے. تو مانوس کرنا کہ آپ اس کے اور دوسرا آپ کے لیول پر آ جائے. اور سیرت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے بات چیت کرتے تھے، جو قبیلے ان کے پاس آتے تھے یا قبیلے سے بات چیت کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے لہجے میں بات کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ آپ اللہ کے کیا تھے، پیغمبر تھے، سب سے بہترین عربی جانتے تھے، لیکن ایسا نہیں کہ انہوں نے زبردست اپنی عربک کا ٹیلنٹ دکھانا شروع کر دیا. نہیں، جو بدوی عربی آتے تھے ان سے بدوی میں بات کرتے تھے، جو جیسے جہاں کا آتا تھا ان سے اسی لہجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین عربی جانتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کرتے تھے تو وہ ایسی زبردست ہوتی تھی کہ اس سے اگلے کی جو بات ہے نا اس کو وہ سمجھ میں آ رہی ہوتی تھی. یعنی جو جہاں کا جیسا ہوتا تھا اس کو ویسی اسی لہجے میں وہ بات کرتے تھے. حتیٰ کہ مختلف قبائل آپ کے پاس آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے لہجوں میں ان سے بات کرتے تھے. جب آپ کسی کو مانوس نہیں کریں گے نا، تو اس کی زبان نہیں بولیں گے، تو اس کا اسٹائل نہیں اختیار کریں گے، تو وہ آپ پر ٹرسٹ نہیں کرے گا. اس وقت تک آپ پیغام نہیں پہنچا سکتے دین کا. پھر دوسری امپورٹنٹ چیز یہاں بات سیکھنے کو ملتی ہے، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ تلاوت کرتا ہے ان پر اللہ کی آیات کو. تو دوسرا کام ایک مبلغ دین کا یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، آیات کی تلاوت کرتا ہے. تو لوگوں کو اس قابل بنایا جائے. ایک داعی دین کا ایک یہ بھی فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کو اس قابل بنائے کہ وہ اللہ کی آیات پڑھنے کے قابل ہو جائیں. تو جب تک کسی کو صحیح طور پر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ تعلیم کیا ہے، تعلیم ہی نہیں مکمل ہوتی، اس کی انکمپلیٹ تعلیم ہے. اگر اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا صحیح سے مخرج و تلفظ کے ساتھ تو وہ کیا ہے، اس کی تعلیم ادھوری ہے. اور آیات دراصل کیا ہے، آیات جو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا آیات ہی، تو آیات ہمیشہ دو معنی رکھتا ہے. پہلی ہے کائنات کی نشانیاں، دوسری ہے قرآن کی آیات. تو جو داعی ہوتا ہے نا تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ صرف اور صرف آیات کی تلاوت اور مخارج ہی نہیں کراتا رہ جائے، بلکہ وہ لوگوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے کہ وہ کائنات کی نشانیاں جو پڑھنے کے قابل ہیں نا تو وہ اس کے اوپر غور کرے، کائنات کی نشانیوں کو پڑھیں، دیکھیں، غور کریں کہ کہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت ہمیں دکھتی ہے. اس پہ غور فکر کرنے والا لوگوں کو بنائے، اور خود بھی سوچے، اور وہ ہر چیز کی عبرت کی نگاہ سے لوگوں کو ڈالنے کی طرف لوگوں کو تعلیم بھی دے کہ دیکھو اس کی طرف یہ کیسا اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کو نا جو ہے ظاہر کرتا ہے، اور یہ دیکھو اس بیج کی طرف یہ کیسا اگاتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے صرف وحدہ لا شریک ہے. دیکھو اس کلر کی طرف، دیکھو اس پھول کی طرف، دیکھو اس پیڑ کی طرف، دیکھو اس پہاڑ کی طرف، دیکھو اس جھرنے کی طرف، دیکھو اس بادل کی طرف نا. اسی طریقے سے جو کائنات میں نشانیاں بکھری پڑی ہیں، پھیلی پڑی ہیں، تو یہ ایک داعی جو ہوتا ہے اس طریقے سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات کی طرف بھی غور و فکر کراتا ہے. پھر تیسری امپورٹنٹ چیز یہاں پتہ چلتا ہے کہ بات تزکیے کا عمل صرف کسی کتاب سے پڑھ سننے سے نہ سنانے سے ہی نہیں ہوتا ہے. تزکیہ جو کیسے ہوتا ہے کہ بات چیت سے بھی ہوتا ہے اور صحبت سے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو لوگوں کا جو تزکیہ ہے اپنے اندر، تزکیے کا معنی کیا پڑھے بھی ہم لوگ نے کہ اپنے اندر برائیوں کو نکالنا اور اچھائیوں کو لانا، تو یہ تزکیہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، ایک وقت وہ تھا جو صحابہ سب سے زیادہ جو ہے نا گناہ گار تھے، اور بہت زیادہ زمانے جاہلیت میں ان کی زندگی گزری، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کو صحبت ملی ان کو، تو یہ جو صحابہ جو تھے اس زمانے کے سب سے ٹاپ کے جو ہے انسان بن گئے، بہترین شخصیات بن گئے. تو کیسے ایک داعی دین حق ان کو بہترین مل گئے نا، ایک بہترین ٹیچر ان کو مل گئے نا.
تو جو زمانے جاہلیت میں سب سے بدتر لوگ تھے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور قرآن مجید کا نزول ان کے دلوں پہ کیسا ان کو اوپر اثر انداز ہوا کہ بہترین شخصیت بن گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو ان کا تزکیہ کیا گیا نا، تزکیہ ہوا، ان کے اوپر کام ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سال ان کے اوپر ورک کیا. تو بات چیت سے بھی ہوتا ہے، صحبت سے بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ نا کہ جب جنگ احد ہوئی تھی، اب کیا ہے، اب سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کیا کرتے، ایک درس کا ایک روم ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر سب کو درس دیتے رہتے. ہاں ٹھیک ہے بھائی، سبھی لوگ اچھے رہتے، کوئی کسی کی برائی پتہ ہی نہیں چلتی، نہ منافق کی نہ مومنین کی، سب درس سن رہے ہیں، اپنے اپنے لیول پہ سب نماز پڑھ رہے ہیں. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتے کہ ہاں منافق کون ہے مومن کون ہے، پتہ تو نہیں چلتا ہے، بھید کھلتا تو نہیں. کیوں؟ کیونکہ عمل کرنے کی تو کچھ بات بھی نہیں ہوتی نا. تو جب جنگ احد ہوا، جنگ احد ہوئی، ایک میدان چنا گیا اس چیز کے لیے کہ یہاں پہ ظاہر ہو جائے کہ پتہ چل جائے کون مومن ہے اور کون منافق. تو ان کی جو برائیاں تھیں، انہوں نے جو برائیاں مسلمانوں سے ہوئیں، ان کی اصلاح کی گئی، ان کو سدھارا گیا، ان کو آئندہ نہ کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عبرتیں دی، ان کو تعلیم دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو بہترین ان کو تربیت دی، تعلیم دی. تو اس طریقے سے ان کا تزکیہ ہوا، ان کی غلطیوں کی اصلاح ہوئی. لیکن جو ایک سرے ہی سے منافق تھے، وہ تو پتہ ہی چل گیا کہ واقعی میں یہ منافق ہے. تو جب تک کہ یہ پاسبل نہیں ہوتا تب تک کہ ان کو کیا ہے فیلڈ میں نہ لایا جاتا. تو مثلاً نا جیسے اگر کلاس میں جو ٹیچر موجود ہے تو کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے نا، تو سارے کے سارے ڈسپلن میں بیٹھیں گے کیونکہ سامنے ٹیچر موجود ہے نا. تو نہ تو کوئی اسٹوڈنٹ بولے گا، نہ بات کرے گا، نہ کوئی شرارت کرے گا، نہ کوئی بدتمیزی کرے گا. کیوں؟ کیونکہ سامنے جو ہے ٹیچر موجود ہیں اور سب کے سب کیا ڈسپلن میں رہیں گے. تو کلاس روم میں بیٹھے ہوئے شخص کو آپ نہیں پہچان سکتے اور نہ ہی آپ صحیح طور پر اصلاح کر سکتے ہیں. اس کے لیے کلاس روم سے باہر جانا بھی جو ہے ضروری ہوتا ہے، اور وہ جاننا دلچسپی سے ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے کتنے اور کاموں پارٹیسپیٹ کیا تھا. اگر جنگ احد نہ ہوتی تو پتہ چلتا نا کہ کیا کیا مشکلات موجود ہیں، مومن اور منافق کیسے چھاڑ پھٹک کے کیے جاتے ہیں الگ الگ نا. تو جب تک کوئی عملی پیش کام نہ آ جائے تو تزکیہ نہیں ہوتا. یعنی کہ جب تک کوئی جو ہے عملی کام پیش نہ آئے تب تک انسان کا تزکیہ نہیں ہو سکتا ہے. تو جب کوئی میدان میں اترتا ہے، جب کام ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کس نے کیا سیکھا ہے، کس نے کیا عمل کیا ہے. تو جب کسی کے ساتھ واسطہ اور معاملہ پڑتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کس نے کیا جانا ہے اور اس پر مبنی تزکیہ کیا ہے. لوگوں کی نفسیات کو سامنے رکھ کر وہ ہو جو اصل تزکیہ ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے، یعنی فورتھ پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ کتاب کی تعلیم بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تزکیہ کے ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس میں کتاب کی تعلیمات میں یہ سب کچھ چیزیں آ جاتی ہیں کہ ڈوز ہے اور ڈونٹ ہے، اور پھر شریعت کی ساری تمام احکامات ہیں، ان کی تعلیمات ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اللہ کے کون سے احکامات ہیں، اس کو کون سے فالو کرنا ہے، کون سے نہیں فالو کرنا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کا تعلیم و تربیت کرتے ہیں. کس کو؟ اپنے ساتھیوں کو. حکمت، پھر کیا کرتے ہیں، اس کی حکمت کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کی بات پہنچاتے ہیں. تو حکمت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو حکمت کہتے ہیں، آپ کی سنت کے طریقوں کو بھی. اور حکمت کیا ہے؟ ایک جو گہرا ڈیپتھ والا جو علم ہے، تو گہرے علم کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں. یعنی وہ چیزیں سمجھ میں آنے لگے جو عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اس کو حکمت کہتے ہیں. اور حکمت پیچھے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ لینے کی قوت کیا ہوتی، حکمت ہوتی. حکمت سنت رسول ہے. اور حکمت کیا ہے؟ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکمت دی، اس کو کیا ہے؟ اس کو خیر کثیر دیا گیا ہے. تو حکمت دراصل کیا ہے؟ معاملہ فہمی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی تھی نا. اور پھر یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے پڑھا کہ ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے حکمت دی تھی. کیا دیا تھا؟ وہ بات کی گہرائی تک جاتے تھے، معاملہ فہمی عطا فرمائی تھی. تو رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیزن، یہ کیا ہوتی حکمت؟ چیزوں کو صحیح طور پر سمجھنا ہے. تو جس کو رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیزن لینا آ گیا تو یہ کیا ہے؟ سمجھ لیجیے اس کو حکمت دے دی گئی. تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ بھی نعمت ہے. تو جو رسول ہوتا ہے، جو داعی دین حق ہوتا ہے، وہ لوگوں کو کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو کتاب کی تعلیم میں کیا ہے؟ حلال حرام وغیرہ یہ سب تعلیمات دیتا ہے. اور پھر حکمت میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتاتا ہے، سنت کے طریقے بتاتا ہے. اور پھر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، یہ سب کیا ہے؟ حکمت میں شامل ہے.
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بلا شبہ اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ تو یہاں تو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عرب جو والے تھے اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، قرآن کے نزول کے بعد وہ تھوڑا ان کی ہدایت پہنچی ہے نا، لیکن اس سے پہلے قرآن سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ لیکن جب ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہ تو جو ہے اعلیٰ لیول کے جو ہے اس میں تھے، پوئٹر تھے، بہترین پوئٹر تھے۔ ایک پوئٹر ہونا بہت آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے کسی کو پوئٹری یا پوئٹ کرنا یا شاعری یا شعر و شاعری۔ زبردست وہ یہ سب کلام کرنے والے تھے، عربی کے بہت مہارت ان کو حاصل تھی۔ تو عربوں کے نا بہت زبردست کیا تھی، شعر و شاعری کا رواج تھا اس وقت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرب کے جاہلیت کے شعراء کو اور ان کے کلام کو کہتے تھے کہ عربوں کی شاعری ہے، ان کی تاریخ ہے، ٹھیک ہے، کہ عربوں کی شاعری ہی ان کی تاریخ ہے اور ان کی پوری ہسٹری کو سموئے ہوئے ہے، یعنی ان کی شعر و شاعری ہی سب میں سب طرف کیا تھی، فیمس تھی، بہت زیادہ عروج پر تھی۔ تو ایسا نہیں تھا کہ وہ بہت ہی کیا ہے، عرب والے گونگے بہرے یا بیوقوف لوگ تھے، وہ بہت سمجھ رکھنے والے لوگ تھے اور وہ ہر اچھی بات کو شاعری میں کہتے تھے۔ ابھی ہم سے اور آپ سے کہا جائے ٹھیک ہے یہ پانی آپ کو مانگنا ہے، آپ ذرا سا شاعری میں اس کو کہہ کے دیکھا تو کیا کوئی ایک پانی کا گلاس بھی شاعری میں کہہ سکتا ہے نا؟ نہیں کہہ سکتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو وہ علم نہیں دیا گیا ہے، اللہ نے ان کو بہت علم دیا تھا عربوں کو، تو وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی شعر و شاعری میں کہتے تھے۔ تو شعر و شاعری میں بات کہنا آسان نہیں ہوتا ہے، اور وہ جو قوم اپنی باتیں شعر و شاعری میں کرتی ہے تو کیا وہ انٹلیکچوئل نہیں ہوتی، وہ بہت زیادہ انٹلیکچوئل تھے، لیکن ان کے اس انٹلیکٹ کو مانا نہیں کیا گیا اور اسے دلال مبین کہا گیا، یعنی کہ ان کے پاس علم تھا لیکن اللہ نے اسے کہا کہ کیا ہے، یہ تو یہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ وہ اپنے طور پر اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے، ہم سے زبردست کوئی نہیں ہے۔ ان کے اندر کیا ہے، خطیب جو تھے بغیر رکے رکے نان اسٹاپ صبح سے دوپہر تک کلام کرتے رہ سکتے تھے، یعنی کہ ایک شاعری کرنے والا یا جو جو شعر و شاعری کرنے والے ہوتے ہیں یا بات چیت کرنے والے ہوتے ہیں، پورا پورا نان اسٹاپ جو ہے 10 10 گھنٹے 8 8 گھنٹے وہ لوگ بات چیت کر سکتے تھے، اور ایک مخصوص انداز میں بھی انسان حیران رہ جائے۔ آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معاوضہ دیا گیا ہے نا وہ قرآن ہے۔ قرآن نے کس کا مقابلہ کیا؟ عربوں کی شاعری کا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمایا قرآن کو، تو پھر کیا ہے، جب قرآن کا نزول ہوا تو عرب کے بڑے بڑے شاعروں نے اپنی شاعری چھوڑ دی۔ تو لوگوں نے پوچھا اپنے شاعری کیوں چھوڑ دی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آباد القرآن، یعنی قرآن کے بعد بھی کیا کوئی شاعری بستی ہے؟ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا قرآن کریم کا معجزہ دیا کہ عرب کے بڑے بڑے شعر و شاعری کا جو ہے پھیکی ہو گئی، سب ہیچ ہو گئی اس کے آگے، قرآن کریم کے آگے۔ جیسے مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا زور تھا، اللہ کے رسول یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا دیا تھا کہ وہ زندوں کو ہی مردوں کو ہی وہ زندہ کر دیتے تھے۔ اب اس سے بڑا تو کوئی میڈیسن ہو ہی نہیں سکتا نا کہ کوئی مردوں کو زندہ کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تو اس وقت کی ساری جو ہے میڈیسن فیل۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو تھا، تو اللہ نے ان کو ایسا معجزہ دیا کہ بڑے بڑے جادوگروں کا جادو فیل، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم جیسا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو عرب کی جو بڑے بڑے شعر و شاعری تھی نا، ان کی وہ جو ان کی ہی لینگویج تھی، وہ کیا ہے، وہ سب فیل۔ قرآن کریم جیسا ایسا بہترین معجزہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اندر نازل فرما دیا، تو بڑے بڑے شاعروں کی شاعری کیا ہو گئی، فیل۔ تو جب تک ان کے پاس قرآن نہ تھا نا تو وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اگر کسی کے پاس قرآن اور سنت کا علم نہیں اور باقی سارے دنیاوی علوم ہیں تو وہ کیا ہے، ادھورا ہے، اس کو گمراہی سے اس کا دنیاوی علم نہیں بچا سکتا۔ تو دنیاوی علم جو علوم ہے یا علم ہے دنیاوی، تو اس کو تبھی بچا سکتا ہے جب اس کے پاس کیا ہے، دین کا علم ہوگا، دین کا علم۔ تو دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے انہیں کہا کہ یہ تو کیا تھے، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے اس سے پہلے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 165۔ اور کیا جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی جس سے دوگنی تم پہنچا چکے تھے تو تم نے کہا یہ کہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیں کہ وہ تو تمہارے اپنے ہی پاس سے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولما اصابتکم مصیبہ،
اور کیا جب تمہیں ایک مصیبت پہنچتی ہے، یعنی غزوہ احد، تو یہ جو مصیبت یہاں پہ جو معنی ہے کس معنی میں ہے، تو یہ کون سی مصیبت سے بات ہو رہی ہے، تو شکست کی جو مصیبت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچی، یعنی غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کو جس میں بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، 70 آدمی شہید ہو گئے، 70 کو کیا ہے 70 گھرانوں کا اس پہ اثر پڑا، 70 جو ہے آدمیوں، 70 جو شہداء ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، ان کے پیچھے بڑی تعداد میں عورتیں بیوہ اور یتیم ہو گئے بچے. تو ایک بڑی مصیبت تھی. قد اصبتم مثلیہا، جس سے دوگنی تم پہنچا چکے ہو، یعنی جنگ بدر میں تم بھی تو اس سے دگنی ان کو پہنچا چکے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سادہ سا جواب دیا کہ دیکھو، بدر میں کافر مشرکوں نے دوہری قربانی دی تھی، آج تمہارے 70 لوگ شہید ہو گئے ہیں، تو بدر میں ان کے 70 افراد بھی شہید ہوئے تھے، اور 70 تم نے جو ہے قید بھی کیے تھے 70 لوگوں کو. قلتم ان ھذا، کہ تم نے کہا یہ کہاں سے آ گئی، جب تم نے شکست کے بارے میں یہ کہا کہ یہ کہاں سے آ گئی، تو عام مسلمان یہ سمجھ رہے تھے نا کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہے، رسول ہمارے ساتھ ہے. جس طرح ہم جنگ بدر میں کیا ہے فتح ہماری ہوئی، اسی طرح ہم جنگ احد میں بھی ہمارا کیا ہے فتح ہوگی، کامرانی ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ میں ہے نا، تو ہماری تو ہار ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تائید بھی ہمارے حاصل ہوگی، اور لہٰذا ہمیں شکست تو کیا ہے ہونا امپاسبل ہے. اور جب شکست ہوئی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تو موجود تھے، یعنی اللہ کے رسول ہمارے ساتھ تھے اور ہم ہار گئے. تو وہی مثال ہے نا، جیسے مثلاً کوئی آپ نے جیسے کوئی تعویذ جیسے کوئی لیتا ہے اور قرآن پاک یا کسی چیز میں رکھ لیتے ہیں، یا سر کے اوپر رکھ لیتے ہیں، یا کہیں پہ رکھ دیتے ہیں نا، چھوٹی سی تعویذ بنا کے قرآن کریم کی گلے میں لٹکا لیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اب ہم محفوظ ہو گئے یا وہ چیز محفوظ ہوگی، تو اب اسے کچھ نہیں ہوگا. تو پھر کیا، پھر بھی کوئی پریشانی مصیبت اور پریشانی لاحق ہو ہی جاتی ہے. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو شکست ہے نا ان کے لیے کیا ہے ان ایکسپیکٹڈ تھی، یعنی کہ ان کو اس سے امید ہی نہیں تھی کہ وہ ہاریں گے. لیکن جب ان کو یہ شکست پہنچی تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے بیچ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، تب بھی ہم کیا ہار گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل ہوا من عندی انفسکم، تو کہہ دیجئے کہ وہ تمہاری ہی طرف سے ہے، یعنی کہ تمہیں جو شکست پہنچی، تم جو یہ ہار گئے، تمہیں یہ مصیبت پہنچی، تمہارے ہاتھوں کی ہی کمائی ہوئی ہے. یعنی مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شکست کا سبب تمہاری کمزوریاں اور غلطیاں ہیں، کیونکہ تم نے شروعات کیا کی، تم نے ہی سب سے بڑی شروعات یہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیا تھی کہ درے سے ہٹ گئے، وہاں سے جو منع کیا گیا تھا کہ وہاں سے نہ ہٹنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم دیکھنا ہمارے اور مسلمانوں کے سروں کو چیل اور کوے نوچ کھا رہے ہیں، تب بھی تم اپنی جگہ سے مت ہٹنا. اتنی بڑی بات کہنے کے بعد بھی تم اپنی جگہ سے ہٹ گئے. تمہیں کیا گمان آیا کہ یہ مال غنیمت کیا ہے بٹ رہا ہے، ایسا نہ ہو ہم کو نہ ملے، سب یہی لوگ لوٹ لے جائے دوسرے مسلمان، ہے نا. اس طرح سے تمہاری ہی ہاتھوں کی تو کمائی ہوئی تھی. تم نے باہمی اختلاف کیا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، تم مال کی محبت میں مبتلا ہو گئے، اور تم نے کیا ہے تم ثابت قدم نہ رہ پائے، تم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو یہ جو مصیبت تم کو پہنچی ہے تو تمہارے ہاتھوں ہی کی تو کمائی ہوئی ہے. قرآن کا آپ دیکھیں گے، قرآن کریم ہے نا، اس میں مصیبت کے آنے کا جو فلسفہ بیان ہوا ہے وہ یہی ہے کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنی ہی غلطی ہوتی ہے جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے. لیکن عام طور پر نا مصیبت آنے پر ہم کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، فوراً ہم دوسروں پر الزام دیتے ہیں، فوراً دوسروں پر کمپلین کرنے لگتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے. بعض وقت ظاہری سبب کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور بعض وقت توہمات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. ظاہری سبب مثلاً یہ جو مسلمانوں سے غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے درہ چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، غلط مشورہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے کہ میری طرف آؤ مسلمانوں، تب بھی کیا وہ لوگ بھاگے جا رہے تھے. اور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جب وفات کی خبر ملی کہ جنگ میں شہید کر دیے گئے تو کہنے لگے ہم کیا کریں گے جنگ لڑ کے، سب نے اپنے ہاتھ پیر اور ہمت ہار دیے تھے نا. اسی طریقے سے ان کے اندر کیا ہے یہ ساری کچھ ان کی یہ سب سبب بن گیا ان کی شکست کا. اور پھر اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے توہمات، یعنی بعض وقت نا کچھ ظاہری سبب بھی ہوتے ہیں، یعنی کچھ وجوہات ہوتی ہیں تو لوگ دوسروں کو بھی کیا کرتے بلیم کرنے لگتے ہیں، کچھ توہمات کی وجہ سے ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ کانچ ٹوٹ گیا، اب تو کیا ہمارا برا ہی ہونا ہے، یا ہماری آنکھ پھڑ پھڑا رہی ہے کچھ غلط ہونے والا ہے، یا پھر کیا ہے
یہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی، میرے ساتھ برا ہونے والا ہے، یا پھر لوگ ایسے ایسے توہمات رکھتے ہیں کہ اترتے چاند میں شادی کی تاریخ نہیں رکھتے ہیں، یا پھر 3 9 13 یا 23 یا 30 اس طریقے سے شادی اس تاریخوں میں نہیں رکھتے ہیں، اور پھر سفر محرم میں شادی نہیں رکھتے ہیں، قطع شادی، اور پھر جو ہے نا ان میں شادی نہیں رکھیں گے کیونکہ وہ ان کے جھوٹے توہمات ہیں، غلط باتیں ہیں، غلط باتیں پھیلی ہوئی ہیں، بدعات ہے نا۔ آپ دیکھیں، یا تو پھر یہ توہمات سمجھتے ہیں کہ شادی میں نا بیوہ یا کسی اور ایسی عورت کو نہیں بلائیں گے، ایسے عورتوں کو نہیں انوائٹ کیا جاتا ہے کہ جس کی اولاد نہ ہو یا کوئی بیوہ ہو، کیونکہ اس کا جو سایہ ہے نا، تو نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے آنے سے کیا ہمارے ساتھ برا ہو جائے گا، یا ہماری بیٹی یا بیٹا یا بہو جس کی شادی ہو رہی ہے اس ساتھ برا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے انسان کیا ہے، توہمات ایسے اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو یہ سب دراصل شیطانی خیالات ہیں۔ شیطان اسی طریقے سے باتیں دلوں میں ڈال کر اللہ تبارک تعالیٰ سے اور بندوں سے دور کرتا ہے، تو انسان کو بہت الرٹ رہنا چاہیے، اسی طریقے سے انسان کو توہمات سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 166۔ اور جو تمہیں مصیبت پہنچی جس دن جو 2 جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی، اور تاکہ وہ مومنوں کو جان لے۔ تو اب یہ ہے کہ مصیبت پہنچی تو کیوں پہنچی، تو ہمارا گھر ملا تھا، ایسے ایسے کیا ہے، لوگ ایسی باتیں بولتے ہیں نا، مصیبتوں نے ہمارا گھر دیکھ لیا، پریشانی کیوں پہنچی۔ ایک تو پہلے کیا تھا وجہ کہ انسان کی اپنے ہاتھوں کی کمائی بھی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے وما اصابک یوم التقى الجمعان، کہ جو مصیبت تمہیں پہنچی جس دن 2 جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تھی، یعنی احد کے دن، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا یہ سب کچھ، ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ سب کچھ حکم سے تھا، فبإذن اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، فتح ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے، اور اگر کسی کی شکست ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہی قدرت رکھنے والے ہیں۔ اور یہ کیوں ہوا تھا، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ جانچ پرکھ لے، ٹیسٹ کر لے۔ ایک ہم بازار سے، ایک مارکیٹ سے ایک معمولی سی جو ایک فیبرک بھی لے کر آتے ہیں، تو اس کو 50 بار گھس گھس کے نا، کلر اس کے جو ہے ایسے مل کے مٹھی میں لے کر کے، بار بار انگلی میں ٹیسٹ کر کے، فنگرز میں لے کر کے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، یہ فیبرک ہمارا یہ سوٹ ہے بڑھیا ہے، کپڑا بڑھیا ہے، ہم اچھے سے ہمیں کمفرٹیبل ہوگا، ہم آرام سے اس کو پہن سکیں گے، ایسا تو نہیں ہم اس کو لے لیں ہم بعد میں پھنس جائیں، ہے نا۔ ایک معمولی سی ایک ہم جب فیبرک لیتے ہیں تو اس کو ہم ٹھوک بجاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کیسے نہیں اپنے بندوں کو ٹھوک بجائے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا چاہا تھا، اس میں آزمائش تھی۔ تو بھی جنت ایسی جو قیمتی جو نعمت ہے، جو جنت ہے، جو اس پوری کائنات میں سب سے قیمتی ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چنیں گے تو وہ خاص الخاص بندے ہوں گے، ایسے عام بندے بھی نہ ہوں گے اس کے لیے۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، اور جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے جس دن 2 جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی، یعنی تم جو دشمن کے سامنے بھاگ اٹھے اور اس نے تم میں سے ایک جماعت کو شہید کر دیا اور جو کچھ لوگوں کو زخمی کر دیا، یہ تو سب اللہ کی قضاء اور قدر، یعنی کہ تقدیر کی اور اس کی حکمت کے مطابق تھا۔ اس کی طرف یعنی اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو خواب میں پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے تلوار کو ہلایا تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا۔ اس کی تعبیر اس نقصان کی صورت میں ظاہر ہوئی جو مسلمانوں کو عہد میں اٹھانا پڑا۔ میں نے دوبارہ اس تلوار کو ہلایا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ شاندار بن گئی۔ تو اس کی تعبیر اس طرح سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وقتی شکست کے بعد فتح سے نوازا، اور منتشر مسلمان نئے سرے سے لڑائی کے لیے ایک جگہ جمع ہو گئے۔ اور میں نے خواب میں ایک گائے بھی دیکھی جو ذبح ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سارے کاموں ہی میں خیر و برکت ہوئی تھی۔ گائے سے مراد مسلمان تھے جو احد جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ پورے خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دکھا دیا گیا تھا، اور پھر وہ تعبیر بتاتے جا رہے تھے۔ تو دراصل یہ جو شہید ہوئے لوگ، شہادت کے رتبے پہ پہنچے، تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیے تھے، کیا تھا، بِإِذْنِ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا، اسی میں بہتری تھی، اسی میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت بھی تھی۔
وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ وہ مومنوں کو جان لے، یہ اس کی حکمت کے مظاہر ہے میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی ایمانی قوت اور کمزوری، صبر، ثبات اور عدم اور ثبات اپنے علم سے ظاہر کر دے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ جانچ لے، پرکھ لے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے. یعنی اللہ تو بہتر جانتا ہے نا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بظاہر کر دے کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. تو جو ہیرا ہے اور جو پتھر ہے وہ ظاہر ہو جائے تو ظاہر ہو گیا کہ پتہ چلتا ہے نا سیرت سے کہ جو عبداللہ بن ابی تھا وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا نا بیچ راستے سے ہی. تو منافق کیا تھے؟ بھاگ گئے تھے، بھاگ کھڑے ہوئے تھے. صرف مومن اور مخلصی لوگ وہاں پہ گئے ہوئے تھے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ صبر کرنے والوں اور ثابت قدمی اختیار کرنے والوں کو بھی جان لے کہ اور منافقوں کو بھی جان لے. جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ راستے سے لوٹ آئے تھے اور وہ 300 لوگ تھے، 300 لوگ جو الگ ہو گئے تھے وہ سب کیا تھے؟ منافق تھے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کیا تھی؟ حکمت تھی. اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم تھا اور حکمت تھی. آیت دیکھیں، آیت نمبر 167. اور تاکہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی اور جن کے لیے کہا گیا آؤ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو یا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہمیں کسی جنگ کا علم ہوتا تو ہم ضرور تمہارے پیچھے آتے. وہ اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے اور وہ اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دل میں نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جاننے والا ہے جسے وہ چھپاتے تھے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی. یہاں منافقین سے مراد عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی ہیں. ٹھیک ہے، تو اصل میں نا عبداللہ بن ابی جنگ بدر کے بعد مسلمان ہوا تھا اور یہ پہلی جنگ تھی جو منافق جو ہے اس میں شامل تھے، یعنی کہ جنگ احد میں. وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، اور جن کے لیے کہا گیا کہ آؤ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو یا دفاع کرو، تو منافق مسلمانوں کی دوستی کا دم بھرتے تھے جب ان کے دل کے کفر اور نفاق سے بھرے ہوئے تھے نا، اور ان کا نفاق کا پردے کو کیا کیا گیا؟ کھول دیا گیا، چاک کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ آؤ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑو، جہاد کرو، جنگ کرو اور یہ بچاؤ کریں. تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں کسی جنگ کا علم ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ آتے، تمہارے پیچھے پیچھے آتے. تو جیسے کہ نا دیکھیں عام مسلمان بھی کہتے ہیں کہ نا اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا تو ہم کرتے، یعنی کہ اس سے کیا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کیسے کیا ہوتا ہے، جنگ کیسے لڑی جاتی ہے، یا ہمارے پاس وہ ہنر نہیں. تو لوگوں کا کام نہ کرنے کا بہانہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے. کہ کسی کو کام اگر نہیں کرنا ہو تو وہ 100 بہانے بناتا ہے، جیسے ان منافقوں نے بہانے بنائے تھے. عبداللہ بن ابی کی طرف اشارہ یہاں پہ، اور جو مقام شوز سے اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر پلٹ گیا تھا، اور جب بعض مسلمانوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے جواب دیا کہ ہمیں یقین ہے کہ آج جنگ نہیں ہوگی، اگر ہوئی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلیں گے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے. کون؟ منافق لوگ. وہ اس دن ایمان کے مقابلے میں کفر سے زیادہ قریب تھے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی شخص کفر کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے اور کبھی اسلام کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں کہ جو ان کے دلوں میں نہیں تھی. منافقوں کے بارے میں یہ واضح کیا گیا کہ ان کی قسمیں اور وفاداری کے وعدے سب کیا ہے؟ جھوٹ ہے. ان کے دلوں میں کفر بھرا ہوا ہے جبکہ وہ زبان سے ایمان کے دعوے کرتے ہیں. یعنی وہ ایک بات تو کہتے ہیں کہ لیکن اس کے صحیح ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے ہیں، اور ان کی زبانیں باتوں میں ایک سی کیا ہے؟ یہ بھی ہے کہ اگر ہم لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے. اس طریقے سے وہ کہتے ہیں، حالانکہ انہیں یقین تھا کہ وہ دور دراز کے علاقوں سے کافروں کا یہ جو لشکر جرار آیا ہے یہ مسلمانوں سے زبردست معرکہ آرائی کرے گا، کیونکہ یہ جنگ بدر میں اپنے قتل اور زخمی اور قیدی ہونے والے آدمیوں کا بدلہ لینے آیا تھا، اور لہٰذا انہیں یقین تھا کہ ان دونوں لشکروں کے بیچ میں جنگ ضرور ہوگی. تو اس لیے کہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جاننے والا ہے جسے تم چھپاتے ہو. اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نفاق کو جانتا تھا جس کو وہ ظاہر نہیں کرتے تھے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 168. یہ وہ لوگ ہیں جو خود بیٹھے رہتے ہیں
یہ وہ لوگ ہیں جو خود بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ اگر وہ ہماری مانتے تو نہ مارے جاتے. تو آپ کہہ دیجئے پھر اگر موت اگر تم اپنے اوپر سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ اگر تم کیا ہو سچے ہو. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعون ما قتلوا. یہ وہ لوگ ہیں جو خود بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں میں بیٹھ رہے ہیں، جنگ سے پیچھے کیا ہوئے بھاگ لیے، بیچ راستے سے چھوڑ کے بھاگ گئے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ اگر وہ ہمارے مانتے تو نہ مارے جاتے. تو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن ابی جو تھا بیٹھ رہا، یعنی پیٹ موڑ کر کیا ہو گیا، پیٹ موڑ کر بھاگ گیا، فرار ہو گیا. اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کے دن نکلے، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر وہ ہماری مانتے تو نہ مارے جاتے. تو جو لوگ حق کی راہ میں نہ جان قربان کرتے ہیں، اکثر دنیا والے یہ بات افسوس سے کہتے ہیں کہ خواہ مخواہ اپنا آپ گوا دیا، اگر جہاد کے لیے نہ جاتا تو نہ مارا جاتا. تو دراصل یہ سب کیا ہے باتیں کہنا، یہ نادانی کی بات ہے اور کفر کی بھی بات ہے. اس لیے نا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتے وہی اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق قرار پاتے ہیں. لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہی نہیں اپنے بستروں پر بھی مرتے ہیں. موت کا تو ایک وقت مقرر ہے ہی، کسی کے پاس ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا ہے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ واقعہ احد کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ منافقین نے از خود اپنے دل کی بات کہی جسے مسلمانوں نے سنا، اور اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا اس سے بھی مسلمانوں نے سنا اور نفاق اور اس کے انجام کو جانا کہ کس طرح منافق دنیا اور آخرت کے نیک بختوں سے محروم ہو جاتا ہے اور ہر بدبختی اسے گھیر لیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیتے ہوئے فرمایا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو آپ کہہ دیجئے کہ پھر اگر تم اپنے آپ کو آپ سے ہٹا کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو، یعنی کہ اپنے آپ پر سے موت کا ایک جو وقت مقرر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے وقت پر آنے والی ہے. تو انسان خواہ میں خواہ ایک راستے میں جو ہے وہ دوسرے راستے میں کیا ہے، وہ کسی بھی حالت میں تو اسے موت کے انجام سے کیا بچ تو نہیں سکتا نا. وہ کوئی بھی اس کو، اگر کسی کے نصیب میں موت اللہ تبارک تعالیٰ نے لکھ دی ہے تو اس کو کیا ہے موت آ ہی لگے گی، تو وہ چاہے اس کے لیے کچھ بھی تدبیریں کر لینا. تو جب موت کا وقت ہے وہ آئے گا تو پھر کیا ہے تم، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے اوپر سے کیا، اگر تم سچے ہو تو اپنے اوپر سے تو موت ٹال کر دکھاؤ نا. تم اس کو بھی تو نہیں ٹال سکتے نا. جب موت نہیں ٹل سکتی ہے تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑا جائے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 169. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں تم مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے اور فرمانے لگے اے جابر رضی تعالیٰ عنہ، کیا وجہ ہے کہ میں تجھے پریشان دیکھتا ہوں؟ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد احد کے روز شہید ہو گئے اور اپنے پیچھے عیال اور قرض چھوڑ گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے خوشخبری نہ سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کے والد سے ملاقات کی ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں بتائے مجھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی سے کلام کیا ہے تو پردے کے پیچھے سے کیا ہے، مگر تمہارے والد کو زندہ کر کے بغیر پردے کے بالمشافہ کلام کیا ہے اور فرمایا کہ تمنا کریں کہ میں اسے پورا کروں گا. یعنی کہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم جو تمنا کرو، جو کچھ مانگنا چاہو مانگو، میں تمہیں دوں گا، میں تمہیں عطا کروں گا. تو انہوں نے عرض کی اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹا دے، مجھے دنیا میں پھر سے لوٹانے کے لیے زندہ کر تاکہ میں تیری راستے میں دوبارہ قتل کیا جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں نہیں لوٹائے گا. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اسی بارے میں نازل ہوئی. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو کیا ہے وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس وہ رزق دیے جاتے ہیں. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شہداء کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ اگر وہ دنیا میں قتل ہو گئے لیکن جنت میں ان کی روحیں زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. بل احیاء عند ربہم یرزقون بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. شہداء مردہ نہیں ہے، اور احادیث کے مطابق ان کی روحیں سرسبز پرندوں کی بٹوں میں ہوتی ہیں، وہ جنت کے پھل کھاتی ہیں اور عرش کے ساتھ معلق قندیلوں میں پناہ لیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو عزتیں کی ہیں اس سے وہ خوش ہوتی ہیں.
اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جو عزتیں دی ہیں نا جس سے وہ خوش ہوتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوگا جو جنت میں داخل ہونے کے بعد دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرے سوائے ساری دنیا میں مل جائے تو خواہ اسے ساری دنیا ہی کیوں نہ مل جائے. ٹھیک ہے. لیکن جو شہید ہوتا ہے اس کی تمنا ہوگی کہ دنیا میں وہ دوبارہ واپس جا کر 10 مرتبہ اور قتل کیا جائے کیونکہ اس سے وہ شہادت کی عزت وہاں وہ دیکھتا ہے. بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2817. تو حدیث کو مطلب جو شہید انسان ہے جو شہادت ہو کے مرا ہے تو اس کو آخرت میں اتنا اللہ تبارک تعالیٰ نے درجات دیے, رزق دیا, اتنی بلندی دی کہ اس کی یہی تمنا ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کاش مجھے ایک بار دنیا میں جانا بھیج ہوتا اور میں جا کے اللہ تعالیٰ کے نام میں پھر جہاد کرتا, پھر شہید ہوتا, پھر واپس میں آتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ کے گھر جانے کے بعد دوبارہ کسی کی وہاں سے واپسی نہیں ہونے والی ہے. آیت دیکھیں, آیت نمبر 170. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں جو دیا ہے وہ اس پر بہت خوش ہے اور جو ان کے پیچھے سے ان کے ساتھ نہیں ملے وہ ان پر خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں جو دیا ہے اس پر وہ بہت خوش ہے. یعنی ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خیر و عزت, رزق, شہادت کا جو درجے دیے ہیں نا وہ اس پر کیا ہے بہت خوش ہوتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سب سے رنگ کے پرندوں کے دلوں میں ڈال دیا جو جنت کی نہروں پر آتے ہیں اور جنت کے پھل کھاتی ہیں اور عرش کے سائے میں سونے کے قندیلوں کے پاس ٹھہری جاتی ہیں. جب انہوں نے اپنے پاکیزہ کھانے اور پینے کو دیکھا اور اپنے حسن اور انجام کو ملاحظہ کیا تو کہنے لگے اے اللہ, اے کاش ہمارے بھائیوں کو بھی یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا ہی اچھا سلوک فرمایا تاکہ وہ بھی جہاد سے غافل ہو کر جنگ سے نہ منہ موڑے. تب اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارا یہ پیغام میں پہنچا دیتا ہوں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. آیت دیکھیں, آیت نمبر 171. وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور فضل اور اس پر یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شہید ہیں وہ آخرت میں کیا ہے خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں اور فضل پر. شہداء اللہ تعالیٰ کی نعمت پر فضل سے خوش ہیں. جو شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نعمتیں دی, جو فضل دیا, اس پر کیا ہے وہ خوشیاں مناتے ہیں. تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ شہداء کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تیار کر رکھا ہے اس پر وہ شہید جو لوگ ہیں وہ خوشیاں مناتے ہیں. تو جو یہاں پہ نعمت ہے بے نعمتن, تو نعمت سے مراد ثواب اور مزید فضل ہے. یہ بھی کہا گیا کہ نعمت کیا ہے جنت ہے اور فضل نعمت میں داخل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ, یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے جنت میں شہداء کی زندگی اور ان کے رزق, ان کے خوشیاں منانے اور ان کے لیے کسی خوف اور غم کے نہ ہونے, ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نعمتوں پر خوش ہونے سے یہ شعور دلایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جو اجر ہے ان کو ضائع نہیں کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں ہے. تو جس نے دنیا میں کیا ہے قربانیاں کی, اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوا, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا ہے مزید اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے فضل اور نعمت عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قرض کے علاوہ شہید کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو شہید کے بہت درجے ہیں. یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہے شہید کو کیا ہے یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہے بلکہ وہ کیا ہے وہ تو زندہ ہے. تو شہید اپنے اپنے کیا ہے رزق کھا رہے ہیں. اللہ کے ہاں بلند درجات ہیں, ان کے مرتبے ہیں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی ایمان اسلام کی حالت میں شہادت کی موت نصیب فرمائے. اور شہادت کے بارے میں آتا ہے
کہ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، تو شہید کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے بس کسی کو چیٹی کاٹتی ہے نا، اتنی تکلیف ہوتی ہے. بس ایک شہید جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کو بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے کہ بس اس کو چیٹی نے کاٹ لیا، اور وہ ڈائریکٹ وہ ہوئی جنت میں جاتا ہے، اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا. اور وہ جن جن لوگوں کی سفارش کے لیے کہے گا تو اس کی سفارش کے اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائیں گے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اسلام کی حالت میں شہادت کی بہت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا.